अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रूहानी चैनल आपके पास बुज़ुर्गों और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाक़यात लाता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि पूरी तहकीक के बाद मुस्तनद किताबों से आपके पास ये वाक़यात लाएँ। आज हम आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में बताएंगे। वो एक मिसाली हुक्मरान थे। वैसे तो उनको एक ही नशिस्त में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको उनके बारे में कुछ तफसीली बातें बताएंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिस वक्त मदीना में पैदा हुए, उस वक्त उनके चचा अब्दुल मलिक बिन मरवान अमीरुल मोमिनीन थे। आपके वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान मिस्र के गवर्नर थे। आपका ज़्यादातर बचपन मदीना ही में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गुजरा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्मरान ख़ानदान में आंखें खोलीं, ऐश के गहवारे में परवरिश पाई। ज़िंदगी भर उन्होंने ऐश और खुशहाली को ही देखा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सारी ज़िंदगी ऐश और खुशहाली को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी। उनकी ज़िंदगी बड़े ठाट बाट के साथ बसर हुई। उनकी खुशबुआत बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। जहाँ से वो गुज़र जाते थे वहाँ फ़िज़ा में खुशबुएँ फैल जाती थीं और देर तक आती रहती थीं। उनकी एक ख़ास किस्म की चाल थी जिसकी नौजवान पैरवी करते थे और कोशिश करते थे उस तरह चलें। उस चाल को उमरी चाल भी कहा जाता था। नफासत का ये हाल था कि जिस लिबास को एक मर्तबा किसी की निगाह छू लेती तो उसे दोबारा पहनते नहीं थे। मदीना के गवर्नर मुकर्रर हुए तो 30 ऊँटों पर सिर्फ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़ाती सामान लद कर गया। जब सलमान बिन अब्दुल मलिक का आखिरी वक्त आया तो उनकी औलाद में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बारे खिलाफत उठा सकता, क्योंकि आपके हालात से वो वाकिफ़ थे। इसलिए आप यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही उनको खिलाफत के लिए मौजू नज़र आए। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने इस काम के लिए अपने वज़ीर आज़म रिजा बिन हयात से मशवरा किया और ख़याल ज़ाहिर किया कि वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म रिजा बिन हयात ने उनकी पुरज़ोर तायद की और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को शक हुआ कि वो कहीं आपको अपना जानशीन तो नहीं बनाने वाले, तो वो घबराए हुए वज़ीर आज़म रिजा बिन हयात के यहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मुझे ख़तरा है कि मेरे चचा जान खलीफा सलमान ने मेरे हक़ में वसीयत ना कर दी हो। आपको मालूम होगा, आप मुझे अभी बता दें ताकि मैं इस्तीफ़ा देकर फ़ारिग हो जाऊं और वो अपनी ज़िंदगी में कोई और इंतज़ाम कर लें। रिजा बिन हयात ने आपको टाल दिया, मगर जब वसीयतनामा सामने आया तो आपका खौफ अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। उस वक्त खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसलिए आपने यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम मुसलमानों को जमा करके इरशाद फरमाया, ए लोगो, मेरी ख्वाहिश और तुम्हारे इरादे के बग़ैर मुझे खलीफा बना दिया गया है। मैं आप सबको अपनी बैत से ख़ुद आज़ाद कर देता हूँ। आप लोग जिसको चाहें अपना खलीफा मुकर्रर कर लीजिए। इस पर सब लोगों ने एक आवाज़ में कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे खलीफा हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस वक्त इरशाद फरमाया, मैं सिर्फ उस वक्त तक तुम्हारा खलीफा हूँ जब तक मैं अताअत इलाही की हद से बाहर कदम ना रखूँ। फिर दुनिया ने देखा कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि बड़े बड़े राहिब, आबिद, जाहिद और साजिद लोगों की दास्तानें गर्द बन गईं और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सब पर छा गए। जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का गवर्नर मदीने का गवर्नर मुकर्रर किया तो आपने फरमाया कि मैं इस शर्त पर गवर्नरी कबूल करता हूँ कि मुझे पहले गवर्नरों की तरह जुल्म करने पर मजबूर ना किया जाए। खलीफा ने कहा, आप हक़ पर अमल करें, खा ख़ज़ाना खिलाफत को एक पाई ना मिले। आपने मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही उलमा और अकाबर को जमा फरमाया और कहा, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई जुल्म नज़र आए तो आपको खुदा का वास्ता मुझे इत्तला ज़रूर दीजिएगा। जब तक आप मदीना के गवर्नर रहे, किसी शख्स ने भी आपसे अदल, इंसाफ और हमदर्दी के सिवा कुछ ना पाया, अगरचे आप में शहजादों की खुशबू अभी तक कायम थी।
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب سلمان کے دفن سے فارغ ہو کر واپس آنے لگے تو آپ کو شاہانہ سواری پیش کی گئی۔ فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا یہ شاہی سواری ہے جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ ان کا استعمال تو یہ ہے کہ نیا خلیفہ جب پہلی بار آئے تو اس کو اس سواری پر بٹھایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول نہ فرمایا، اور جب آپ کے لیے خیمے اور شامیانے آراستہ کیے گئے جو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے تو آپ نے ان سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو بیت المال میں جمع کر دو، اور خود اپنے ذاتی خچر پر سوار ہو کر وہاں پہنچے، اس دربار میں پہنچے جو نئے خلیفہ کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ نئے خلیفہ کے لیے جو فرش بچھایا گیا تھا آپ نے وہ پاؤں سے ہٹایا اور نیچے جو سب سے نیچے چارپائی تھی اس پر بیٹھ گئے۔ جب کوتوال نے پہلے کی طرح آپ کے ساتھ نیزہ اٹھا کر چلنا چاہا تو آپ نے اس سے وہیں روک دیا اور فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں۔ دستور یہ تھا کہ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہوتا تو ان کے ملبوسات اور ان کی خوشبویات وغیرہ جو بھی چیزیں ان کے استعمال میں ہوتی تھیں وہ ان کے اہل و عیال کا حق سمجھی جاتی تھیں، اور جو چیزیں ابھی خلیفہ نے استعمال نہیں کی ہوتی تھیں یا نئی ہوتی تھیں ان کو نئے خلیفہ کے خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ جب آپ کی خدمت میں یہ چیزیں پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ جو عطر اور کپڑے خلیفہ کے استعمال میں آ چکے ہیں اور جو غیر استعمال شدہ ہیں وہ سب چیزیں نہ تو میری ہیں نہ تمہاری ہیں، ان کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ جب خلافت کے محل میں داخل ہوئے تو در و دیوار پر لٹکے ہوئے پردے چاک کروا دیے، اپنے گھر سے ماضی کا ایک ایک نشان مٹا دیا، نوکروں کو عطر، لباس اور آرائش کے سارے سامان کو فروخت کر کے قیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، غلاموں کو، اندھوں کو، اپاہجوں کو، یتیموں کو، ان بچوں کو دے دیا۔ عمرہ اور وزراء نے جب یہ حال دیکھا تو ان سب کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو کچھ آج دیکھا ہے اس کے بعد شاہی سواری، خیمے، شامیانے اور آرائش کا سامان اور فرش کی توقع تو کی نہیں جا سکتی۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہیں لونڈیاں۔ یہ لونڈیاں خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دو، ہو سکتا ہے ہماری بھی مراد بار آئے، ورنہ خلیفہ سے تو یہ امید بھی نہیں رکھی جاتی۔ چنانچہ مورتیوں جیسی خوبصورت دوشیزاؤں کو لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے سب کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان سب کو ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ چنانچہ سواری دے کر ان ساری کنیزوں کو، ان ساری لونڈیوں کو ان کے اصل شہروں کی طرف واپس کر دیا گیا۔ جب سارے درباریوں نے یہ حالت دیکھی تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ حق اور انصاف سے کام کریں گے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا میرے بجائے سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو، اگر میں مسلمان رہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ اور جب لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو اگر تم کھڑے ہو گئے ہو تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، تم بیٹھو تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ انسانوں کے سامنے کھڑے ہونا زیب نہیں دیتا کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے 5 باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں ان کی ضرورتیں ہمارے علم میں لائے۔ عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم اختیار نہیں کر رہے ان کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ حق و انصاف کے قیام میں ہماری بھرپور مدد کرے۔ ہمارے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے، ہمارے اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے، اور جو شخص ان امور کا خیال نہیں رکھتا وہ ہمارا دوست نہیں، وہ ہماری صحبت میں آنے کی اجازت بھی نہیں رکھتا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں بیٹھے تھے کہ چراغ مدھم ہو گیا۔ آپ نے اسے اٹھ کر ٹھیک کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المومنین، اس خدمت کے لیے آپ نے ہمیں کیوں نہ کہا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، جب میں اٹھا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور اب جب میں واپس آ کر بیٹھا ہوں اب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ آپ کی خدمت میں اردن سے ککڑیوں کے 2 ٹوکرے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہیں؟ عرض کیا گیا اردن کے گورنر نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا کس چیز پر لاد کر لائے گئے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ سرکاری ڈاک کی سواریوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں پر میرا حق عام مسلمانوں سے زیادہ نہیں دیا، انہیں لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیمت ڈاک کی سواریوں کی مد میں جمع کروا دو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی قیمت خرید طے ہو جائے تو میرے لیے خرید لا۔ چنانچہ دونوں ٹوکرے بازار گئے، ان کی قیمت 14 درہم طے ہوئی۔ راوی نے یہ قیمت ادا کی اور ٹوکرے خرید کر ان کے بھتیجے کو لا دیا۔ اس نے ایک ٹوکرا خود رکھ لیا اور دوسرے کے لیے کہا کہ یہ امیر المومنین کی خدمت میں لے جاؤ۔ جب انہوں دوبارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ چونک گئے اور فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا گیا وہ دونوں آپ کے بھتیجے نے خرید لیے تھے، ایک انہوں نے خود رکھ لیا ہے، دوسرا انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ فرمایا ہاں اب میرے لیے ان کا استعمال درست ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی صاحبزادیوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ حسب معمول ایک رات ان کے گھر گئے تو آپ کی آہٹ پاتے ہی انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور دروازے کی طرف لب کی۔ آپ نے خادمہ سے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے بتایا کہ ان کے پاس شام سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مجبوراً انہوں نے پیاس سے پیٹ بھرا ہے، ان کو گوارا نہ ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے منہ کی بو محسوس کریں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا بیٹی تمہیں اس سے کیا نفع ملے گا کہ تم رنگا رنگ کے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو پکڑ کر دوزخ میں لے جایا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے اور ان کی صاحبزادیوں کی روتے روتے چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے شاہی خاندان کے وظیفے بند کروا دیے۔ ایک بار آپ کی پھوپھی صاحبہ آپ کی اہلیہ حضرت محترمہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں امیر المومنین سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا آپ تشریف رکھیے، وہ بھی مصروف ہیں۔ وہ بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد غلام گھر سے چراغ لے کر گیا۔ فاطمہ نے کہا اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو اب وہ فارغ ہیں۔ ان کا معمول یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو شمع جلاتے ہیں اور اپنا ذاتی کام کرنا ہو تو چراغ منگوا لیتے ہیں۔ پھوپھی صاحبہ آپ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ آپ شام کا کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چند روٹیاں اور ذرا سا زیتون، بس یہ تھا امیر المومنین کا کھانا۔ پھوپھی نے کہا امیر المومنین میں تو اپنی ایک ضرورت سے یہاں آئی تھی، مگر آپ کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ اپنی ضرورت سے پہلے مجھے آپ کے مسائل پر کچھ بولنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ فرمائیے۔ پھوپھی صاحبہ نے فرمایا آپ ذرا نرم کھانا کھایا کریں۔ فرمایا پھوپھی صاحبہ یقیناً میں ایسا ہی کروں، مگر کیا کر سکتا ہوں کہ میرے پاس نرم کھانا کھانے کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ کی پھوپھی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کے چچا عبد الملک مجھے اتنا وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کے بعد آپ کے بھائی ولید آئے ہیں، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اب آپ نے آ کر تو الٹا میرا وظیفہ ہی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھوپھی صاحبہ میرے چچا اور بھائی ولید اور سلمان آپ کو مسلمانوں کا مال دیا کرتے تھے اور یہ مال میرا نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں۔ آپ کہیں تو ذاتی جو 200 دینار سالانہ وظیفہ مجھے ملتا ہے میں اس میں سے آپ کو دے سکتا ہوں۔ پھوپھی صاحبہ نے کہا تمہارے وظیفے میں سے لے کر کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا بس میرے پاس تو یہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ مدینہ کے ایک گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ پہلے جو رقم ہمیں روشنی کی مد میں ملتی تھی اس میں کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آمد و رفت کے راستوں میں روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ آپ نے جواب میں لکھا اے گورنر خدا گواہ ہے مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے اچھی طرح سے جب تم سردیوں کی سخت راتوں میں روشنی کے بغیر اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ بخدا آج تمہاری حالت اس سے بہتر ہے، بس اپنے گھر کی بتیوں سے کام چلاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے ذمہ قرضہ ہو تو اس کا قرضہ بیت المال سے ادا کرو۔ جو شخص مہر کی رقم ادا نہیں کر سکتا اس کی شادی کر کے اس کا مہر بیت المال سے ادا کرو۔ آپ نے سلطنت کے تمام ظالم عہدیدار جن کے مزاج بگڑے ہوئے تھے اور جو عوام پر ظلم کرتے تھے سب ایک دم سے ہٹا دیے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم اور غیر مسلم شہری حقوق برابر کر دیے۔ ہیرا کے ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، اپنے قاتل کو پکڑ کر
وارثوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ربیہ نے ایک سرکاری ضرورت کے لیے غیر مسلم کا گھوڑا پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی تو ربیہ کو بلوایا اور اسے 40 کوڑے لگوائے۔ ہر انسان کو اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنے بیوی اور بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ انہی کی محبت میں آ کر وہ جائز اور ناجائز کام بھی کر جاتے ہیں، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے اختیارات کو اپنے گھر والوں کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہیں کیا۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے بڑے ناز و نام سے پرورش پائی تھی، اور ان کے جو عیش و عشرت تھے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ شوہر کے گھر آئیں تو یہاں بھی ان کو عیش و عشرت ہی ملا، اور اسی عیش و عشرت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر بچوں کی آنکھ کھلی اور اسی میں وہ بڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد یکلخت وہ لوگ فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں آ گئے، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی رضا کا راستہ اختیار کر لیا تو بیوی بچوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ آخری وقت میں جب لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین اب آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہی آپ اپنے کچھ خاندان کے لیے کچھ وصیت فرمائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنی اولاد کا کوئی بھی حق ضائع نہیں کیا، البتہ جو دوسروں کا حق تھا وہ انہیں نہیں دیا۔ میرا اور میری اولاد کا اور میرے خاندان کا وارث صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دیں گے، اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں کو مضبوط نہیں بناؤں گا۔ پھر اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا، اے میرے بچوں، تمہارے باپ کے اختیار میں صرف ایک بات تھی کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں چلا جائے، دوسرا یہ ہے تمہیں ناجائز دولت سے دور رکھوں اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے۔ میں نے دوسری بات پسند کر لی ہے، اب میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ سارا دن خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے اور رات کو مسجد میں بیٹھ جاتے، پوری رات گریہ وزاری کرتے، آنکھ لگ جاتی، بیدار ہوتے تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے، یہاں تک کہ پھر سو جاتے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حالت یہ دیکھی نہ گئی۔ ایک دن انہوں نے پوچھا تو فرمایا، جب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت تمام چھوٹے بڑے سفید سیاہ کا میں ذمہ دار ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ سلطنت کے اندر جتنے غریب، مسکین اور یتیم لوگ موجود ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو اس وقت میرا انجام کیا ہوگا؟ صرف یہی سوچ کر مجھے خوف پیدا ہو جاتا ہے، میری طاقت کم ہو جاتی ہے، میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جس قدر اس وقت کو یاد کرتا ہوں میرا خوف بڑھتا جاتا ہے اور میرے آنسوؤں پر میرا کوئی بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے افریقہ کے صدقات کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو میں نے صدقات وصول کر کے ان غریبوں اور مسکینوں کو تلاش کرنا شروع کیا جن پر وہ صدقات خرچ کر سکوں۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جو ان صدقات کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہاتھوں لوگوں کو اتنا زیادہ غنی کر دیا تھا کہ 2.5 سال کی مختصر مدت میں خلافت میں یہ خوشحالی پیدا ہو گئی تھی کہ صدقے کا مال تو موجود تھا لیکن اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ سوار ہو کر باہر جاتے، لوگوں سے ملتے، ان کے حالات معلوم کرتے تو آپ کے ساتھ آپ کے خادم بھی جاتے۔ ایک دن آپ کو ایک مسافر ملا، وہ مدینہ منورہ سے آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، میں مدینہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہاں ظالم، بے بس اور مغلوب ہیں، وہاں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، مالدار کے پاس دولت کی کمی نہیں اور تنگ دست بھی خوشحال ہیں اور ضروریات بھی خوب پوری ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میری خلافت میں جتنے بھی شہر ہیں اگر یہی حالت سب جگہ ہو تو مجھے یہ خوشی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو علم سکھانے والا بنو، یہ نہ ہو سکے تو علماء سے محبت کرنے والا بنو۔ جس نے اس نصیحت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نکال ہی دیں گے۔ خلیفہ سلمان نے خود ہی یزید بن عبد الملک کو آپ کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے لیے وصیت نامہ لکھوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے، حساب لیں گے اور میں ان سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو میں کامیاب ہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے تو میرا انجام افسوسناک ہوگا۔ اے میرے بعد میں آنے والے، تم میرے بعد تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، موت نے سب کو آ لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور تلافی بھی نہ کر سکو۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا، اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، اب میں اس عزت کی قیمت وصول نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باوجود اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی اور 20 دن بیمار رہ کر صرف 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اگر یسوع مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں میں زندگی کی روح پھونک سکتا تو میں ان کے متعلق گمان کرتا کہ وہ یہ اعجاز دکھا سکتے ہیں۔ مجھے وہ راہب پسند نہیں ہے جو دنیا سے کٹ کر کسی گرجے میں خلوت گزین ہو جاتا اور خدا کی عبادت کرتا۔ مجھے تو اس راہب پر حیرت ہوتی تھی کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی مگر پھر بھی راہبانہ زندگی بسر کرتا رہا۔ یہ وہ خراج تحسین ہے جو کیسر روم نے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سن کر ان کو پیش کیا۔ تاریخ میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ کیسر روم کے زبان سے جب یہ الفاظ نکل رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ یہ کیسر روم کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔